बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में हमें नया साल देखना, नया इस्लामी साल देखना नसीब फरमाया। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैं तमामी हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन किराम, यकीनन आपकी ज़िंदगी में इस्लामी साल का आगाज़ कई दफ़ा हुआ होगा। अगर आप 25 साल के हैं तो 25 दफ़ा हुआ, लेकिन शऊर की कैफियत में अगर निकाल लें, 25 में से 15 निकाल लें तो 10 साल तो यकीनन आपकी शऊर की कैफियत थी और यकीनन इस्लामी साल का आगाज़ हुआ। लेकिन इस्लामी साल का आगाज़ कैसे करना चाहिए था और कैसे किया और आज तक कैसे करते रहे हैं, इस्लामी साल का आगाज़ किस तरह एहतमाम करना चाहिए, ये बड़ी गौर तलब बात है। और दूसरी बात, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में बड़े बड़े वाक़यात, अगर मौजिज़ात को लिया जाए तो मौजिज़ा क़ुरआन सबसे बड़ा है। नुज़ूल क़ुरआन की रात, ये नुज़ूल क़ुरआन शब क़दर की रात, शब मेराज, या इसके अलावा ग़ज़वात ले लें, ग़ज़वा बदर, उहद, तबूक, हुनैन, करबला, यानी कि बेशुमार वाक़यात हैं। करबला तो नहीं, माज़रत के साथ, यानी करबला तो बात की बात है। यानी कि हिजरी साल का आगाज़ सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मशवरे से इसका आगाज़ सुब्हान अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत के बाद, और वो हिजरत सुब्हान अल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब। और सुब्हान अल्लाह वो हिजरत क्यों की गई? इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, कुफर से इस्लाम की तरफ। सुब्हान अल्लाह। फिर आप देखें नवासे रसूल भी हैं, सुब्हान अल्लाह, मदीनतुल मुनव्वरा से हिजरत करके इराक़ आ रहे हैं, कोफा आ रहे हैं। क्यों? इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। लेकिन हिजरत से आगाज़ करने का मकसद ये बतलाना था, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम देना था कि ईमान वालों, जब भी तुम नए साल का आगाज़ करो तो हिजरत मदीना को ज़रूर जहन में रखो। हिजरत मदीना से बगदाद की तरफ उसको ज़रूर जहन में रखो। फिर सुब्हान अल्लाह इस्लामी साल के इख्तिताम पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानियों को भी ज़रूर जहन में रखो। ये क़ुरबानियाँ मामूली क़ुरबानी नहीं है। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बड़ी क़ुरबानी दी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बड़ी क़ुरबानी दी। फिर सुब्हान अल्लाह सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हिजरत मदीना की, सुब्हान अल्लाह, कितनी बड़ी क़ुरबानियाँ दी। अपने घर बार को छोड़ा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, सब कुछ क़ुरबान करके सुब्हान अल्लाह दीन की सरबुलंदी के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए सुब्हान अल्लाह घर से निकल पड़े। सुब्हान अल्लाह इमाम हसनैन करीमैन अहले बैत अतहार ने सुब्हान अल्लाह क्यों मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ा? सुब्हान अल्लाह अपने नाना के दीन को, अपने नाना के दीन के आलम को बुलंद करने के लिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये तो आसानी के साथ दीन आया। दीन में आसानी ज़रूर है, लेकिन दीन के लिए क़ुरबानियाँ भी हैं। तो सुब्हान अल्लाह नए इस्लामी साल का आगाज़ जब भी करें तो हमारे जहन के अंदर ख़ास तौर पर हिजरत मदीना ज़रूर होनी चाहिए। और हिजरत मदीना में सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की क़ुरबानियाँ, और फिर सुब्हान अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचने के बाद अंसार की, सुब्हान अल्लाह, अंसार की क़ुरबानियाँ। अंसारी सहाबा ने सुब्हान अल्लाह किस कदर क़ुरबानियाँ दी, किस कदर क़ुरबानियाँ दी। यहाँ तक कि सुब्हान अल्लाह सब मामलात में उन्होंने हर मामले में अपने महाजिर भाई को शरीक किया। महाजिरीन को और अंसार, महाजिरीन और अंसार के दरमियान प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اتنے خوبصورت طریقے سے ان کے درمیان میں بھائی چارہ کو قائم کیا، سبحان اللہ، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً آج ہمیں اس کی ضرورت ہے دور حاضر کے اندر، کہ جب کہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور کے اندر ہمیں مواخات، بھائی چارے کو کس طرح قائم کرنا ہے۔ آج تو دیکھ لیں، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، رشتہ داروں میں چل رہے ہیں، اعزاء اقارب میں، دوست احباب میں، گھر میں، میاں بیوی میں۔ کہاں ہیں قربانیاں دینے والے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ تو چھوٹے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، نہ بڑے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے سبحان اللہ نئے اسلامی سال کے آغاز میں بہت سے عزم کرنے ہیں، بہت سے ارادے کرنے ہیں، اور ان ارادوں کی تکمیل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں اس میں نے کرنی ہے، ان کو غور کیجئے اور اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تھوڑا سا ہنٹ دیا آپ کو ہجرت کے حوالے سے۔ اب اسلامی سال کے آغاز سبحان اللہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اسلامی سال کے جو سبحان اللہ یہ مہینے ہیں، ان کے نام سب کو یاد ہونے چاہیے، اور جہاں جس طرح ہم شمسی سال یعنی کہ جس طرح عیسوی سال اگر اسے کہا جائے، اور اسے قمری سال کا کہا جائے یا پھر ہجری سال کہا جائے، تو آپ اس میں کم سے کم ہمیں ان جس طرح جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سب جس طرح ہمیں یہ یاد ہے، اسی طریقے سے ہمیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، المرجب، شعبان، معظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ ہمیں اس طرح زبانیں یاد ہونے چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یقین جانیے، اگر کہیں 4 مسلمان بیٹھے ہوئے، اگر ان میں سے پوچھا جائے بھائی آپ اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، بڑی مشکل سے سوچ کے بتانا پڑتا ہے۔ تو اس کو بھی رائج کریں کم سے کم اپنے گھروں کے اندر، کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ایک کوشش میں نے کی ہے کہ اسلامی سال کے جو مہینے ہیں ان کی تاریخوں کو عام کیا جائے، اور الحمدللہ ایک کیلنڈر ہمارا چھپتا ہے، اس کا روزانہ ہم چھاپ کر جو ہے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ وہ بھیجتے ہیں، تاکہ اسلامی مہینوں کی تاریخ کو بھی رائج کیا جائے۔ ذرا یہ بھی کوشش کرتے رہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ اچھا، چند ایک باتیں خاص طور پر پہلے ہم نے محاسبہ کرنا ہے نئے اسلامی سال کے اختتام۔ ویسے تو پچھلے سال 1441 میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا، اب 1442 شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہم نے اپنا محاسبہ اگر نہیں کر سکے اختتام پر، تو ابتدا میں ہم محاسبہ کریں گے۔ محاسبہ کیا کریں گے؟ یا اللہ، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، ہم نے پچھلے سال اس طرح اختتام کیا کہ اسلامی سال کا آغاز بھی ہو چکا، اختتام بھی ہو چکا، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ خاص طور پر دنیاوی معاملات میں تو ماشاءاللہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں یہ پایا، ہم نے مکان بنایا، ہم نے گاڑی لی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ ہمیں یاد رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے دین کے میدان میں کیا کھویا، ہم نے کتنی نمازیں ضائع کی، کتنی نمازوں کی پابندی کی، کتنے قرآن کریم کی تلاوت کی، پورے سال میں کتنے ختم قرآن کیے، کتنے ذکر و اذکار کی محافل میں شرکت کی، کتنے علماء کی مجالس میں شرکت کی، کتنا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ یہ سب اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں کہ یا اللہ، پچھلے سال ہم سے کمزوری ہوئی، بہت سی کمزوریاں، بہت سی کوتاہیاں ہوئیں۔ یا اللہ، اب اسلامی سال کے نئے اسلامی سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ تو اپنی مدد سے ہمیں ہمت، طاقت دے، صحت اور تندرستی دے، اور ہمیں صبر و تحمل والی زندگی نصیب ہو۔ اللہ سے مانگے بھی اور کوشش بھی کریں کہ اللہ سے یہ مانگے، یا اللہ اس سال کوئی نماز قضا نہ ہو، یا اللہ اس سال قرآن کی تلاوت کا ذوق پیدا ہو جائے، قرآن کی تلاوت کی کوشش کریں، مانگے بھی، کوشش بھی کریں۔ اور اسی طریقے سے پچھلے سال کتنا درود و سلام ہم نے پیش کیا، اس سال کتنا درود و سلام ہم پیش کریں گے، یہ ٹارگٹ رکھیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی ٹارگٹ رکھیں، دنیا بھی، دین دنیا ساتھ ساتھ۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہر وقت جو ہے نماز پڑھتے رہیں، نہیں، 50 نمازیں نہیں، بالکل، بلکہ 5 نمازیں پڑھیں، 50 نمازوں کا ثواب۔ تو بہرحال ماہ محرم الحرام بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ اگلی ایک نشست کے اندر میں پورا اس کے متعلق ذکر کروں گا کہ ماہ محرم الحرام کو کیسے گزاریں، اس کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں
دوسری نشست میں کروں گا۔ تو بہرحال یہ چند ایک اہم باتیں تھیں نئے اسلامی سال کا آغاز میں ہم نے خاص طور پر بہت سے عزم کرنے ہیں، بہت سے ارادے کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پر اپنے لیے اور اپنے اعزا اقارب کے لیے۔ پچھلے سال وبا آئی، بہت سے لوگ وبا میں شہید ہو چکے، اللہ کریم سب کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو اللہ کریم نے دوبارہ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کریم ہمیں اس میں اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تو تھا کچھ حقوق اللہ کی جانب آپ کی توجہ۔ اب آئیے حقوق العباد کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر آپ نے پچھلے سال بہن بھائیوں میں جھگڑا رہا، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے رہے، خاندان والوں میں لڑائی جھگڑے رہے، آس پڑوس میں لڑائی جھگڑے رہے، اسی طریقے سے ماں باپ اپنے اولاد سے ناراض رہے، اولادیں اپنے والدین سے ناراض رہیں، اسی طریقے سے کام کاج کے آپ کے معاملات، جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں وہاں ایک دوسرے سے ناراض رہے۔ تو یہ سب ناراضگیوں کو ختم کر دیجیے اور پھر بھائی چارے کو قائم کیجیے۔ دیکھیں کتنی بڑی قربانیاں دی صحابہ نے، تو اس لیے ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں مقام، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے ہمیں قربانیوں کو دیکھیں، اسلامی سال کے اختتام پر بھی قربانی ہے، قربانی قرب سے ہے، قربانی دینے کے بعد مشقت کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے، اکثر کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، نہیں، ہر مشکل کے ساتھ، ان مع العسر یسرا، سبحان اللہ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب بھی ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات اللہ کریم اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ والوں پر مشکلات آتی ہیں، ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ہم جیسوں پر آتی ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کی سبحان اللہ تلافی کا سبب اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا ذریعہ ہوتی ہے، سبحان رجوع ہمیں اس کے طفیل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے، خاص طور پر یہ قربانی ہم نے دینی ہے۔ قربانی کیا دینی ہے؟ اپنی انا کی قربانی دینی ہے، اپنی اندر انانیت نہیں پیدا کرنی، غرور تکبر نہیں پیدا کرنا۔ یقین جانیے جنہوں نے غرور کیا وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو کوئی بھی اللہ سبحان اللہ بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سبحان اللہ تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی بہت ذہن میں جو باتیں تھیں وہ کی ہیں، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو چلتی رہے گی۔ بس میں نے سوچا چلیں آپ حضرات کی تھوڑی سی توجہ دلا دیں اس طرف کہ نئے اسلامی سال کے آغاز میں کم سے کم لہو لعب میں مبتلا نہ ہو، کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت ضرور پڑھیں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اور ملاقات ہوتی رہے گی۔ یوٹیوب چینل یہ آپ کا چینل ہے، الحمدللہ اس سے میں خود بھی آپ کی وجہ سے دین سے جڑتا ہوں، وقت نکالتا ہوں، آپ میری وجہ سے جڑتے ہیں، الحمدللہ یہ سلسلہ ہے، اس پیغام کو دوسروں تک آپ پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کسی کی فکر میں، کسی کی سوچ میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ظاہر اور باطن میں تبدیلی اور ایسا ہمیں ایسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس کے طفیل اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔